अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान की तारीफ़। मेरे अजीज़ों, हम इंशाअल्लाह एक एक चीज़ पर बड़ी तफसील के साथ मुताला करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह हम 100 के करीब ईमान पर लेक्चर देंगे इंशाअल्लाह। 3-4 महीने मुसलसल हम ईमान पर बात करना चाहते हैं ताकि मसला ईमान अच्छी तरह समझा सके। एक एक फ़रा, एक एक जुज़ी ईमान की हम उसको हाईलाइट करके मनहज मुहद्दिसीन के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इंशाअल्लाह आप भाइयों पर कुछ बात करना चाहते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, ईमान की तारीफ़ क्या है, हम मुख्तलिफ़ किताबों की मदद से बाहवाला कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। फ़ज़ीलतुश शेख अल मुहद्दिस मोहम्मद याहया गोंदलवी राहिमहुल्लाह अपनी किताब अक़ीदा अहले हदीस सफ़ा नंबर 79 में लिखते हैं, ईमान का लुग़वी माना। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं, अल ईमान हुवा तस्दीक़ुल्लज़ी मअहु अमनुन। ईमान वो तस्दीक है जिसके साथ अमन और इत्मीनान हो। ये अल-मुफ़रदात हवाला है, सफ़ा नंबर 26 है। फिर लिखा है, बेज़ावी फरमाते हैं, अल ईमान फ़िल लुग़ा इबारतुन अन तस्दीक़ माख़ूज़ मिनल अमनी कअन्नल मुसद्दिक़ अमिन तकज़ीब वल मुखालफ़ा। तफ़सीर बेज़ावी सफ़ा नंबर 18 है। ईमान का लुग़वी माना तस्दीक है, इसका मादा अमन है। गोया कि ईमान लाने वाला जिस पर ईमान रखता है उसको अपनी तकज़ीब और मुखालफत से बेखौफ कर देता है। अल्लाह अकबर। बाज़ हज़रात के नज़दीक ईमान का माना अमन और वसूक है और यही माना ज़्यादा दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि ईमानदार को उस पर पूरा एतमाद और वसूक होता है जिस पर वो ईमान रखता है। कुरान करीम में भी ईमान का लफ्ज़ अमूमन वसूक और एतमाद के माना में आया है। ये मुख्तसर बहस है, सफ़ा नंबर 79 अक़ीदा अहले हदीस में की गई है। मेरे अजीज़ों, ये मेरे हाथ में किताब है अकाद सलफ़ सालिहीन किताब सुन्नत की रोशनी में। ये हकीकत में इमाम इब्न कुदामा अल मक़दसी रहमहुल्लाह की किताब लुमअतुल एतिकाद और उसकी शरह जो शेखुल इस्लाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने की थी, उन दोनों का तर्जमा है, उन दोनों का तर्जमा है। बहरहाल इमाम इब्न कुदामा अल मक़दसी रहमहुल्लाह लिखते हैं, वल ईमानु कौलुम बिल लिसान व अमलुम बिल अरकान व अक़दुम बिल जनान यज़ीदु बित्ताआ व यनकुसु बिल अस्यान। अल्लाह अकबर। ज़ुबान से इकरार करने यानी ईमान किसे कहते हैं? इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं, ज़ुबान से इकरार करने, आज़ा के साथ अमल करने और दिल में पुख्ता यकीन करने का नाम ईमान है। ईमान नेकियों से बढ़ता है और गुनाहों से कम होता है। इसके बाद दलील के तौर पर इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया,
वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अल-बय्यिना सूरत की आयत नंबर 5 है। इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह इस आयत करीमा के बाद लिखते हैं क्या? फ़जअला इबादतल्लाहि तआला व इख़लासल क़ल्बि व इक़ामस्सलाह व ईताअज़ ज़कात कुल्लहु मिनद्दीन, कुल्लहु मिनद्दीन। क्या मतलब कि अल्लाह ताला यानी इस आयत में अल्लाह की इबादत, इखलास क़ल्ब, इकामत सलाह और अदायगी ज़कात को दीन करार दिया गया है। अल्लाह अकबर। उसके आगे फरमाते हैं इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमान बिज़उन व सबून शुअबा अलाहा शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अन तरीक़। ये मशहूर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से कुछ ज़्यादा शाखें हैं, सबसे आला शाख ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देना है और सबसे अदना रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना है। इसके बाद इमाम इब्न क़ुदामा फरमाते हैं फ़जअलल क़ौला वल अमला मिनल ईमान। इस हदीस में कौल व अमल दोनों को ईमान करार दिया गया है। यानी इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने जो तारीफ़ की है ईमान की, उस पर दलाल दे रहे हैं और ये दलाल हमें अज़बर होने चाहिए, इन किताबों का मुताला होना चाहिए, ताकि जब भी ज़िंदगी में हमें लिखने का मौका मिले या किसी से बहस का मौका मिले तो हम इन दलाल की रोशनी में ईमान को समझा सकें। फ़जअलल क़ौला वल अमला मिनल ईमान। इस हदीस में कौल व अमल दोनों को ईमान करार दिया गया है। आगे लिखते हैं वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ज़ादतहुम ईमाना वक़ाल लियज़दादू ईमाना। सुबहान अल्लाह। यानी इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने जो कहा है कि ईमान ज़्यादा होता है, उसके दलाल दिए हैं कि ईमान बढ़ता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ईमान की कमी बेशी में, ईमान के ज़्यादा होने में और कम होने में सही बुखारी में 7 कुरान करीम से आयात पेश की हैं। इसके बाद और भी दलाल दिए हैं इमाम इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने। एक और दलील आगे नकल की है, ये सफ़ा नंबर 126 और 127 है। मेरे अजीज़ों, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद मोहतरम इमाम हुमैदी इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस इमाम बुखारी इमाम हुमैदी से ही बयान करते हैं और सही बुखारी की पहली हदीस है। बहरहाल ये इमाम हुमैदी का छोटा सा रिसाला हमें मिला, चंद सफ़हात पर मुश्तमिल उसूल सुन्ना के नाम से। 5-6 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी तखरीज, तहकीक और शरह करके इसको शाया किया उर्दू के अंदर। इस हमारी किताब का सफ़ा नंबर 41 है। इमाम हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि ईमान कौल व अमल का नाम है। ईमान कौल व अमल का नाम है। इसकी शरह में हमने कुछ बातें लिखी हैं, वो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे मुराद दिल और ज़ुबान की बात है और दिल और आज़ा का अमल है। देखें मजमूल फतावा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 171 है। ये अहले सुन्ना का मुसलमा अकीदा है जिस पर अहले सुन्ना का इत्तिफाक है कि ईमान कौल व अमल है। ईमान कौल व अमल है।
جو نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے، اس پر قرآن و حدیث سے بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ پھر ہم نے 2-3 آیات نقل کی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 124 ہے، دوسری آیت سورۃ الفتح آیت نمبر 4 ہے، اور پھر کچھ اشارے کر دیے ہیں، نیز دیکھیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 173، سورۃ الانفال آیت نمبر 24، سورۃ الکہف آیت نمبر 107۔ میرے بیٹو، یہ ساری آیات آپ نے قرآن کریم سے دیکھ کر لکھنی ہیں، اور ان آیات کی تفاسیر عربی میں اردو میں جو ملیں مستند محدثین کی، ان کا مطالعہ کریں، آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، اس پر اور بھی دلائل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے کچھ احادیث نقل کی ہیں، مثلا پہلی یہی صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 35 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم سے ہر ایسا شخص نکل جائے گا جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اضافہ ہے کہ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعضاء و جوارح کے عمل سے بنتا ہے، اور یہ تینوں امور ایمان میں داخل ہیں۔ لوگوں کے ایمان میں پائے جانے والے تفاوت ان کے اعمال کے تفاوت کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کے اعمال زیادہ اچھے ہیں تو اس کا ایمان بھی زیادہ اچھا ہے، اگر کسی کے اعمال گندے ہیں برے ہیں نافرمانی والے ہیں تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے، کم ہے۔ اور اسی طرح اقوال بھی، کیونکہ قول زبان کا عمل ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر نے امام نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انتہائی ظاہر اور محتاط قول کے مطابق تصدیق جو دل کا کام ہے میں کثرت نظر کی وجہ سے کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دوسروں کے ایمان سے زیادہ قوی تھا، لیکن ان کے ایمان میں کسی شبہ کا کوئی شائبہ یا امکان نہیں تھا۔ ہماری اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہر شخص بذات خود یہ بات جانتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت میں تبدیلی، تفاضل یا کمی بیشی آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دل زیادہ دولت یقین، اخلاص و توکل سے معمور ہوتا ہے، اور بعض حالات میں یہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ اسی طرح تصدیق و معرفت میں بھی دلائل کی قوت و کثرت کی بنا پر کمی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ بحث جو بڑی مفید ہے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ہم نے تفصیل لکھی ہے، جیسا کہ امام حمیدی نے کہا ایمان قول و عمل ہے، اور ایمان کی تعریف سے عمل کو خارج کرنے والے 2 گروہ ہیں۔ یاد رکھیں، بعض وہ لوگ بھی ہیں جو عمل کو ایمان میں شامل کرتے نہیں، اور یہ دونوں بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اسلام کی بنیاد گر جاتی ہے اگر عمل کو ایمان کے اندر قرار نہ دیا جائے، باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔
وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ مرجیہ الغلاة، نمبر 2 مرجیہ الفقہا۔ مرجیہ الغلاة کا کہنا ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان قبول کر لے کامل الایمان سے ہوتا ہے، یعنی ایمان کی موجودگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، یہ قول باطل ہے اور یہ صریحاً کفر ہے۔ دوسرا گروہ مرجیہ الفقہا، اکثر اہل کوفہ ہیں اور یہ بھی عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے۔ اور مرجیہ الغلاة میں یہ فرق ہے کہ مرجیہ الفقہا ایمان کی موجودگی میں گناہ نقصان نہیں دیتا، اس نظریے کے مخالف ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی ہے اپنی کتاب اصول السنہ کے اندر۔ اسی طرح 1164 ہجری میں فوت ہونے والے بر صغیر کے عظیم سپوت اہل الحدیث کے امام، میری مراد امام محمد فاخر ظاہر الہ آبادی رحمہ اللہ، یہ ان کی میرے ہاتھ میں کتاب ہے رسالہ نجاتیہ۔ اب رسالہ نجاتیہ یہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہے، منہج اہل الحدیث پر مشتمل ہے۔ جو لوگ یہ غلط بات کرتے نہیں تھکتے کہ بر صغیر میں اہل حدیث میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے شروع ہوئے، ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دیکھیں 1164 ہجری میں فوت ہونے والے محمد فاخر ظاہر الہ آبادی رحمہ اللہ نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پیدا ہونے سے پہلے 100-200 سال پہلے یہ رسالہ لکھا اور 100% اہل الحدیث کے منہج پر لکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے باوجود بھی جھوٹ بولنا ان کی عادت اور مجبوری ہے۔ فاخر ظاہر الہ آبادی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں، یہ کتاب الحمدللہ ہم نے اس کی تحقیق اور شرح کر کے اس کو شائع کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لکھتے ہیں فاخر ظاہر الہ آبادی رحمہ اللہ، ایمان کیا ہے؟ دل سے تسلیم، یہ بات نوٹ کریں، دل سے تسلیم، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں اور اس میں قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ کے مطابق کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایمان، اسلام اور احسان میں وہی فرق ہے جس کی تفصیل حدیث جبریل علیہ السلام ذکر ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ میں یقیناً ایماندار ہوں یا انشاءاللہ میں مومن ہوں درست ہے، اس میں نزاع کرنا صرف نزاع لفظی ہے۔ زندگی میں مایوسی کے وقت اور عذاب الہی کو دیکھ کر ایمان لانا غیر مقبول ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفحہ نمبر 85 اور صفحہ نمبر 86 ہے۔ ہم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ نوٹ لکھا ہے، صحیح بات یہی ہے کہ غرغرے کے وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ غرغرے کے وقت یعنی موت کے متصل قریب والے وقت، جب غرغرہ موت کا شروع ہو جائے، آخری لمحات موت کے کشمکش شروع ہو جائے، اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی دلیل بھی آگے ذکر کی ہے، سورۃ المومن آیت نمبر 85، اور اس پر کوئی تفصیل لکھی ہے، 200 پر اس کی تفصیل آگے لکھی ہے۔ میرے عزیزو، یہ میرے ہاتھ میں محمد صالح المنجد حافظہ اللہ کی قیمتی کتاب سلسلۃ اعمال القلوب ہے۔ میرے عزیزو،
ایمان کی تعریف میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ تھی دل سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ تصدیق دل سے ہوتی ہے، تو دل کے اعمال کے حوالہ سے یہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ شیخ صالح المنجد حافظہ اللہ نے اس میں دل کے 12 اعمال کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے دل سے تصدیق کرنا ہے ویسے دل سے عمل بھی کرنا ہے، دل سے عمل بھی کرنا یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ وہ 12 اعمال جو دل کرتا ہے، توجہ فرمائیں، وہ 12 کون سے اعمال ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، ہاتھوں کے ساتھ نہیں ہے، پاؤں کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا عمل الاخلاص، اخلاص عمل ہے اور وہ دل کرتا ہے۔ واضح؟ جو لوگ صرف تصدیق کو ہی ایمان قرار دیتے ہیں، عمل کو ایمان میں داخل نہیں کرتے، تو کتنی بڑی غفلت اور بڑی گمراہی میں وہ لوگ ملوث ہیں کہ وہ اخلاص جیسے عمل کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اعمال کو ایمان میں داخل نہیں کرتے۔ پھر ایمان کس چیز کا نام رہا؟ استغفر اللہ۔ پورے قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے جو شخص کہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، پیچھے بھاگتا کچھ نہیں ہے، دین سارے کا سارا عمل کا نام ہے۔ تو اس بحث میں 12 اعمال ذکر کیے گئے اس کتاب میں جو دل کرتا ہے۔ پہلا عمل الاخلاص، دوسرا الخوف، تیسرا الرجا، الصبر، الشکر، التفکر، التوکل، المحبہ، محبت کرنا، المحاسبہ، التقوی، تقوی بھی عمل ہے نا، تقوی بھی عمل ہے نا، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، الورع، اللہ اکبر۔ یہ میرے عزیزو 12 اعمال ہیں، ایک ایک عمل پر لغوی بحث، اصطلاحی بحث، قرآن و حدیث دلائل وغیرہ وغیرہ۔ بڑی زبردست یہ کتاب ہے سلسلۃ اعمال القلوب۔ اور ویسے دل پر اردو زبان میں، عربی زبان میں اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جو ہم نے کتاب لکھی تھی نصیحتیں میرے اسلاف کی، اس میں بھی میں نے دل پر کافی بحث کی ہے۔ فضیلت شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ، ان کی کتاب ہے الفوائد، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے دل پر۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی مبارک کتابیں، کئی کتابوں میں دل پر لمبی لمبی بحوث لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ دل کے معاملات ہمارے کلیئر ہو جائیں۔ اگلے دنوں میں ہم کچھ بحوث کریں گے دل پر بھی انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ میرے ہاتھ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتاوی ہے۔ یہ اصل فتاوی عربی زبان میں ہے، اس کا خلاصہ اہم فتاوی ہمارے محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحقق، ہمارے دور کے بہت بڑا نام، بہت بڑے محقق جن کی بڑی خدمات ہیں، سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے وہ شخصیت، میری مراد فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس، جو علوم ابن تیمیہ کے سب سے ماہر ہیں ہمارے زندہ علماء میں سے، میرے نزدیک جن کی بڑی خدمات ہیں۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، مولوی یمانی رحمہ اللہ اجمعین، ان تینوں بزرگوں کی ساری کتابوں پر کام کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے شیخ عزیر شمس اور ان کی ٹیم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، دار ابی طیب نے اس کو شائع کیا اردو میں، صفحہ نمبر 163 سے لے کر
آگے 8-10 صفحے یہ ایمان پر بحث ہے، سبحان اللہ، اور زبردست بحث ہے۔ بس میں کچھ بحث پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کا عربی فتاوی ہے تو عربی میں نکال کے پڑھیں، اردو یہ والا ہے تو اردو میں پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ ایمان پر یعنی جو اردو فتاوی چھپا ہے اس کی تقریباً پہلی 2 جلدیں ایمان پر ہی ہیں، عقیدہ توحید پر ہیں۔ ہم اگلے لیکچروں میں بھی اس کتاب کے اہم فوائد آپ تک شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سائل کا یہ پوچھنا کہ مکلف پر کیا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اس میں کچھ اجمال ہے اور کوئی تفصیل ہے۔ اجمالی ایمان، ہر مکلف کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے بارے میں جو عقائد بیان کیے ہیں، جو عقائد دیے ہیں، ان سب کا اقرار کرنا اور رسول اللہ کے ہر امر و نہی اور خبر کا اقرار، اس کی تصدیق اور آپ کے اوامر و نواہی کی اطاعت فرض ہے۔ بیٹو یہ ہے اجمالی ایمان۔ مفصل ایمان یہ ہے کہ ہر مکلف کے لیے اس چیز کا اقرار کرنا ضروری ہے جس کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا اور اس کا حکم دیا۔ جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو لیکن اس تک وہ بات نہ پہنچی ہو کہ آپ نے اس کے متعلق بتایا ہے اور اس کے لیے اس کا پتہ چلانا بھی ممکن نہ ہو، تو وہ اس کا مفصل اقرار نہ کرنے پر قابل مواخذہ نہیں ہوگا، وہ اس کے مجمل اور عام اقرار میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ساری تفصیلی بحث ہے، میں کتنی پڑھ کے سناؤں آپ کو، آپ سب نے خود پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آخر میں جو ایک اہم نکتہ ہے، جہاں تک یقین کا تعلق ہے میرے عزیزو، ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ یقین ہے نا، یقین پر بحث ابن تیمیہ نے تھوڑی سی کی ہے۔ یقین پر ہم آگے مفصل بحثیں کر رہے ہیں اگلے دنوں میں، تو یہ نکتہ سن لیں۔ جہاں تک یقین کا تعلق ہے تو یہ اطمینان قلب اور دل میں علم کے استقرار کا نام ہے۔ عربی محاورات کے کہا جاتا ہے ماء یقین، ٹھہرا ہوا پانی۔ یقین کا متضاد ریب، شک ہے، شک۔ دل میں یقین نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ شک ہوگا۔ یقین ہے تو انسان مومن ہے، شک ہے تو انسان گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ریب کا مطلب ایک طرح کی حرکت اور اضطراب ہے۔ کہا جاتا ہے رابانی یریبنی، اس نے مجھے مضطرب کر دیا۔ ان معنی میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرن دیکھا جو ریت پر سو رہا تھا تو فرمایا لا یریبہ احد، اس کو کوئی نہ بدکائے، پریشان نہ کرے۔ بدکائے یعنی اس کو سویا ہوا ہے تو اس کو کوئی شور شرابہ کر کے کچھ شے مار کے اس کو بھگا نہ دے، اس کو کوئی نہ بدکائے۔ یہ موطا جلد 1 صفحہ 351 سنن نسائی حدیث نمبر 2818 ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، الحمدللہ۔ توجہ فرمائیں، یقین سے 2 چیزیں منسلک ہیں۔ یقین سے دل کا علم اور دل کا عمل۔ ماشاءاللہ، دل کا علم اور دل کا عمل۔ ایسا ہوتا ہے انسان کہ کسی بات کا یقینی علم تو رکھتا ہے، تاہم اس کے دل میں اس علم کے تقاضوں پر عمل کے سلسلے میں ایک خلجان ہوتا ہے۔ مثلاً آدمی بندے کا یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب اور ہر شے کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس نے جو چاہا وہ ہو گیا،
جو نہ چاہا نہ ہوا۔ اس علم کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ پر توکل و اطمینان ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ دراصل یا تو دل اس علم سے غافل ہوتا ہے اور غفلت علم کامل کی ضد ہے، اگرچہ وہ اصل علم کی ضد نہیں، یا ان خیالات کی وجہ سے اس علم کے مطابق عمل نہیں ہوتا جو دل میں اسباب کی طرف التفات کے باعث پیدا ہوتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے یہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے تفصیل لکھی ہے اسی مسئلہ میں، قرآن کریم سے دلائل نقل کیے ہیں۔ آخر میں درمیان میں یہ لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بیٹو توجہ فرمائیں، یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو یقین 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید پر تدبر، دوسری ان آیات اور نشانیوں پر تدبر اور غور و فکر جو اللہ تعالیٰ انفس اور آفاق میں ظاہر کرتا ہے اور وہ اس کے حق ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 علم کے تقاضوں پر عمل۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مزید دلائل نقل کیے ہیں اور فلاسفہ متکلمین کے نظریات کا رد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صفحہ نمبر 169 میں لکھتے ہیں، رہ گئی عمل کی بات، توجہ فرمانا، رہ گئی عمل کی بات، تو علم کے تقاضوں پر عمل کرنا علم و ایمان کو ثابت اور پختہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو علم کے تقاضوں پر عمل کرنا، جھوٹ کا علم آ گیا، تجارت کا علم آ گیا، حلال کا علم آ گیا، پھر عمل کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا۔ اعمال، علم کے تقاضوں پر عمل کرنا علم و ایمان کو ثابت اور پختہ کرتا ہے۔ علم کی مخالفت علم و ایمان کو کمزور کرتی ہے، سبحان اللہ، اور کبھی ختم بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورۃ الصف آیت نمبر 5۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ دوسری جگہ فرمایا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورۃ الانعام آیت نمبر 110۔ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، دلائل ذکر کیے ہیں۔ یہ لمبی بحث ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آج کی مجلس میں ایمان کسے کہتے ہیں، اس پر میں نے کچھ کتابوں کی مدد سے آپ تک حوالے شیئر کیے ہیں، اور میرے پاس کافی ڈیٹا ہے۔ یہ 10-15 صفحوں پر مشتمل یہ ہم نے جو فائل تیار کی اس دورہ کی، اس میں کافی ہم نے اور بھی حوالے جمع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک دورہ کو بار بار سننے کی توفیق دے، لکھنے کی توفیق دے، جہاں ڈاؤٹ ہو ہم سے پوچھا جائے تاکہ ہم آپ بھائیوں کی بہنوں کی رہنمائی کر سکیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو باقی مسئلے بھی ٹھیک ہیں۔ اگر یہ مسئلہ غلط ہے، اب دیکھیں جو ایمان میں عمل کو شامل ہی نہیں کرتا، بتائیں وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھے گا؟ وہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں دے گا؟ اس نے کہنا بھی زکوٰۃ دوں نہ دوں، گناہ کروں، کیا جو مرضی کرتا رہوں، نبی کی بات مانوں یا رد کر دوں، کسی امام کی تقلید کر لوں، اس کے ہاں تو عمل کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ سچ ہے نا یہ؟ اس لیے علم عقیدہ کو سمجھنا، باریکیوں کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔